अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वेलकम टू बदलती राय। मैं हूं मोना आलम। नाजरीन, आज हम एक दफा फिर अपने तमाम मौज़ूआत और सवालात के साथ आपके सामने हाजिर हैं। वही बात है कि जैसे कल भी आपसे बात हुई थी, परसों भी आपसे बात हुई थी कि इस वक्त सियासी मंजरनामे पे बहुत कुछ हो रहा है, लेकिन साथ साथ बैनुल अक़वामी भी सतह पर जो इस वक्त तेजी से तब्दीलियां रोनुमा हो रही हैं, आज हम वो भी टेबल करने वाले हैं। खासतौर पर इंडिया स्पेसिफिक, रीजन स्पेसिफिक और यहाँ लोकल लेवल पर, सियासी लेवल पर जो पाकिस्तान में तेजी से रोनुमा होने वाली तब्दीलियां हैं, बहुत मंजरनामा भी कुछ हद तक चेंज हो रहा है, कुछ हद तक मोर और लेस स्टेटस को भी है, लेकिन बहुत सारी चीजें हैं जिनके ऊपर रोशनी डालना जरूरी होगा। पहला सवाल मुलाहिजा कीजिए, फिर वापस आते हैं। जी नाज़रीन, जनाब नवाज शरीफ के हवाले से बहुत सी बातें और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बहुत सख्त तरीन, इंतहाई सख्त रिमार्क्स आज हमने देखे, जब जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने यह कहा कि जनाब नवाज शरीफ का वापस ना आना ऐसा है और इस बात से मुमासलत रखता है कि आया वो पूरे सिस्टम की तस्दीक कर रहे हों। और ये भी उन्होंने कहा कि आया ये अब देखना होगा, अब ये तमाम मामला डेलिब्रेट लगता है कि अगर वो तकारीर कर रहे हैं तो ये कैसे मुमकिन है कि वो अदालत के लिए बीमार हैं, जहां पर मुसलसल उन्होंने हेल्थ ग्राउंड्स पर अपनी प्ली जमा कराई दी है। खैर, अब बाकायदा तौर पर नाजरीन इश्तिहारी करार देने की जो कार्रवाई है उसका आगाज कर दिया गया है इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तरफ से। जैसे कि आपके इल्म में है, तोशाखाना केस में तो ऑलरेडी जो है वो इश्तिहारी करार दिया जा चुका है जनाब नवाज शरीफ को, लेकिन अब हाई कोर्ट की तरफ से जो पिछली हेयरिंग थी उसमें इस किस्म का फैसला नहीं हुआ था। उसमें उन्होंने कहा था कि हम इश्तिहारी फिलहाल करार नहीं दे रहे हैं, और उनको एक आखिरी वार्निंग दी गई थी। उनके जो वारंट गिरफ्तारी थे वो भी अदालत ने जारी किए थे, जो कि उनको वहां लंदन में मौसूल हो चुके हैं, लेकिन अब बाकायदा तौर पर इश्तिहारी करार देने की जो कार्रवाई है उसको आगे बढ़ाया जा रहा है। दूसरी तरफ जो काबीना का इजलास था नाजरीन कल, उसमें भी ये बात बहुत बहस का मौजू रही, और वजीर आजम इमरान खान की सदारत में जो ये कल का इजलास हुआ है उसमें भी स्पेसिफिकली यही बात की गई कि अब जनाब नवाज शरीफ को वापस लाने के लिए और उनकी एक्सट्रेडिशन के लिए जो भी कानूनी तकाजे हैं उनको भी देखा जाएगा, और जो कुछ हुकूमत कर सकती है वो किया जाएगा। ऐसे में एक ट्रीटी की हम अमूमन बात सुनते हैं कि दो ममालिक के दरमियान एक ट्रीटी होना लीगली स्पीकिंग जरूरी है अगर इस किस्म की कोई एक्सट्रेडिशन करनी है। एक बात और याद दहानी के हवाले से होनी चाहिए, जो कि हम वैसे भी बड़ी मर्तबा टेबल कर चुके हैं अपनी इसी प्रोग्राम में, कि बहुत मर्तबा दीगर भी लोगों की, दीगर भी अफराद की एक्सट्रेडिशन की कोशिश की गई है, खास तौर पर लंदन से, लेकिन उस तरह से ये चीज पॉसिबल नहीं हो पाई है। क्या अब हुकूमत ये चीज मुमकिन बना पाएगी या नहीं बना पाएगी, ये एक बड़ा मिलियन डॉलर सवाल है। दूसरी तरफ जनाब नवाज शरीफ जो हैं वो आज भी उन्होंने सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी जो है PMLN की, उससे उन्होंने खिताब किया, और कुछ हद तक उनकी मोर और लेस वही बातें थी, बल्कि उनमें एक एग्जैजरेशन थी, उनमें एक मजीद शिद्दत थी या इंटेंसिटी थी, जो कि उन्होंने अपनी पिछली तकरीर में जो APC में उन्होंने की थी, उनकी मेडन तकरीर लंदन से, वो उसमें जो उन्होंने बातें की थी या उसमें जो उन्होंने गुफ्तगू की थी, मोर और लेस वही गुफ्तगू हमें आज भी जो CEC में तकरीर हुई है उसमें नजर आई है। और जो PMLN के अपने तमाम लोग हैं, जो जराए हैं, वो ये बात कंफर्म करते हैं कि अब इस किस्म की मजीद तकारीर लंदन से जनाब नवाज शरीफ किया करेंगे। ऐसे में कितने आगे तक ये जा पाएगा मामला, जो कोर्ट से वो अभी भी गायब हैं और कोर्ट उनको मुसलसल बुला रहा है, कभी वारंट्स के जरिए, कभी इश्तिहारी करार देकर, ये पहले नंबर पे टेबल करेंगे। और इसी सवाल से आगाज करते हुए सबसे पहले राना मुबशिर साहब हमारे साथ यहाँ इस्लामाबाद स्टूडियो से तशरीफ फरमाए, सीनियर सहाफी, तज्जियाकार। आपका तज्जिया तबसरा इन तमाम उमूर पे हम शामिल गुफ्तगू रखेंगे, और पहले एक दोनों पर्सपेक्टिव हमें पॉलिटिकल मिल जाएं, फिर राना साहब की तरफ में जल्दी रुख करूंगी। डॉक्टर मुराद राज साहब नाज़रीन हमें वाया स्काइप ज्वाइन कर रहे हैं, वजीर तालीम पंजाब और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की नुमाइंदगी करते हुए हमारे साथ मौजूद हैं। वेलकम डॉक्टर साहब, आपकी मौजूदगी का शुक्रिया, थैंक यू फॉर टेकिंग आउट टाइम। और नाज़रीन हमें जनाब निहाल हाशमी PMLN से ज्वाइन कर रहे हैं, और हमारे साथ जो अपोजिशन
اپوزیشن کا اور اپنی جماعت نون لیگ کا پرسپیکٹو ہے ان تمام امور پہ آن بورڈ رکھیں گے. اور خاص طور پر پہلے سوال کے حوالے سے بھی جو ان سے بات ہے اس کا آغاز اگر ہم کر لیں, لیکن ڈاکٹر مراد کی بات ہم ذرا پہلے اس پہ سنتے ہیں کیونکہ یہ حکومت اسپیسیفک ناظرین سوال ہے کہ حکومت اپنا یہ جو ان کا ایک پرومس ہے یا ان کی کمٹمنٹ ہے عوام سے اور بہت سخت طریقے سے اس کو پرسیو کر رہے ہیں. ایک تو ڈاکٹر صاحب آپ فرمائیے گا سب سے پہلے کہ کیا یہ جو تیزی ایک ہمیں نظر آ رہی ہے آپ کی کوششوں میں جناب نواز شریف کو واپس لانے کی, وہ اس وجہ سے ہے کیونکہ اپوزیشن تو یہ الزام لگا رہے ہیں اور آپ سے مسلسل وہ یہی بات کر رہے ہیں کہ کیونکہ وہ سخت اپوزیشن کر رہے ہیں, انٹینس اپوزیشن کر رہے ہیں, اس وجہ سے آپ ان کو اب واپس لانا چاہتے ہیں. اور کیا یہ $1 ملین سوال آپ ابھی بتا پائیں گے ہمیں ایفرٹس دیکھتے ہوئے؟ ٹریٹی کا مجھے نہیں پتا ایبسنس اس وقت تو ہے, کوئی ایز سچ کوئی ٹریٹی موجود نہیں ہے ایکسٹریڈیشن کے حوالے سے, لیکن یہ بتائیے گا کہ کیا یہ ممکن ہو پائے گا کہ جناب نواز شریف کو آپ واپس لائیں؟ تھینک یو مونا. میں آپ کو ایک تو یہ بتاؤں کہ نواز شریف جو ہے نا وہ نیا الطاف حسین بن چکا ہے. سو لندن سے بیٹھ کے تقریریں کرنی اور کہنا کہ میں بیمار ہوں اور کہنا کہ جی میری صحت ٹھیک نہیں ہے. آپ نے ویڈیوز بھی دیکھے ہیں اور میں نے اسپیشلی پرسوں ایک کلپ دیکھا جہاں پر انہوں نے 14-15 سیڑھیاں کسی نے گنی. اس کلپ میں وہ گن رہے تھے سیڑھیاں کہ اتنی سیڑھیاں چڑھی وداؤٹ اینی ہیلپ, کسی سہارے کے بغیر, اور کہتے ہیں ہماری صحت خراب ہے. تقریریں بیٹھ کے کر رہے ہیں جس طرح الطاف حسین کرتا ہے لندن میں بیٹھ کے. کس قسم کی یہ پالیٹکس کی جا رہی ہے کہ اشتہاری ہے. یہاں سے ایک کرمنل ہے جو کہ وہاں بیٹھ کے بالکل یہ وہی رول ادا کیا جا رہا ہے جو الطاف حسین کا رول تھا. یہ دوبارہ اب ہم نواز شریف کی شکل میں دیکھ رہے ہیں. سو اٹ از پیٹیفل کہ ایک بندہ جو اس ملک کا 3 دفعہ وزیر اعظم رہ چکا ہوا ہے وہ اینڈ پہ الطاف حسین بن گیا. سو اس کے بارے میں ہماری تو پوری کوشش. اچھا بالکل بھی دیکھیں, اگر آپ سمجھ رہی ہیں کہ جی یہ چیزیں بڑھ گئی ہیں, یہ ایکٹیویٹی گورنمنٹ کی اس لیے بڑی ہے کیونکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک صحت مند بندہ بیٹھ کے جو یہاں سے بیماری کا بہانہ کر کے گیا تھا وہ اپنی پوری پالیٹکس وہاں بیٹھ کے کر رہا ہے, وہاں سے تقریریں کر رہا ہے, وہاں پہ میٹنگز کر رہا ہے, تو اس کو فوراً پھر واپس لے کے آنا چاہیے. ہی شوڈ ناٹ بی سٹنگ دیئر ایٹ آل. سو اس لیے اگر وہ تقریریں کر سکتے ہیں, پالیٹکس کر سکتے ہیں, سب کچھ کر سکتے ہیں, تو یہاں پہ آ کے جیل میں بھی ٹائم گزار سکتے ہیں. لیکن ایک جب ٹریٹی کی موجودگی یا غیر موجودگی ہوتے ہوئے یہ کیسے ممکن ہوگا ڈاکٹر صاحب؟ یہ بھی تو بتائیے گا نا کہ پولیٹیکل سلوگنز اپنی جگہ, لیکن کیا یہ حقیقی طور پہ آپ کر بھی پائیں گے یا پھر یہ صرف کلیمز رہ جائیں گے؟ دیکھیں لندن سے جب بھی آپ نے کسی کو منگوانا ہونا تو لندن سے منگوانے کے لیے بڑا مشکل ہوتا ہے. آپ دیکھ لیں پہلے الطاف حسین کے ساتھ بھی یہی پرابلم تھی. لندن والے بھی کسی کو آرام سے آنے نہیں دیتے جنہوں نے پیسے وہاں پہ انویسٹ کیے ہوں. ان لوگوں نے تو اربوں ڈالر پاکستان کے وہاں پہ انویسٹ کیے ہیں, تو ان کو میرے خیال سے ہر قسم کی پروٹیکشن ملتی ہے, اور ان کو لانے کے لیے آبویسلی ہمیں ٹریٹی تو دیکھنی پڑے گی, وہ تو ہے ہی نہیں. سو ریڈ وارنٹ ایشو کرنے پڑیں گے اینڈ ایوری تھنگ, اینڈ لیٹس سی ویئر وی گو ود دس. اچھا ٹھیک ہے, ابھی یہ دیکھنے والی بات ہے اور یقیناً یہ ایک ایسا سوال ہے جس کا غالباً آج تو ہم لوگ کوئی جواب ایسا نہیں پروبیبلی ڈیسائفر کر پائیں گے. لیکن نہال ہاشمی صاحب, اب آپ نے حکومت کی آراء سن لی, وہ تو کہہ رہے ہیں کہ ابھی واقعی یہ دیکھنے والی چیز ہے کہ یہ پاسبل کتنا ہوگا حقیقی طور پہ. اور جناب نواز شریف جب یہ تقاریر کر سکتے ہیں, آج عدالت نے بڑے سخت ریمارکس دیے ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ کے, آپ خود بھی لائر ہیں, فرمائیے گا آج عدالت نے اٹ سیلف, جسٹس محسن اختر کیانی کے ریمارکس ہیں کہ یہ سسٹم کی تضحیق ہے جو جناب نواز شریف صاحب لندن میں موجود ہیں, وہاں سے تقاریر کر رہے ہیں, لیکن عدالت بار بار بلانے پر بھی وہ نہیں آ رہے ہیں اور ہیلتھ گراؤنڈز پہ پلی بار بار دائر کی جا رہی ہے آپ کی جماعت کی طرف سے. اوکے, نہال صاحب کو ہم دوبارہ ریکنیکٹ کرتے ہیں. آپ کا کیا خیال ہے اس پہ رانا صاحب؟ ابھی تو بڑی ساری باتیں ہیں جو اس وقت کرنے والی ہیں, لیکن آپ بتائیے گا پاسبل کتنا ہوگا؟ اور حکومت کا بھی ایک بڑا واضح موقف ہے, بہت سخت موقف ہے, وہ کہہ رہے ہیں کہ ہر حال میں اب ہم نے واپسی انشور کرنی ہے. دوسری طرف جناب نواز شریف کا بھی بڑا سخت موقف ہے. آج انہوں نے پھر اس قسم کی گفتگو کی ہے سی ای سی کے اپنے اجلاس میں, اور انہوں نے کہا ہے کہ کچھ اور لوگ ہیں جو کہ پارلیمنٹ کو چلا رہے ہیں وغیرہ وغیرہ, جو ایک اداروں کے حوالے سے بیانیہ آ رہا ہے بار بار. دیکھیں سمپل سی بات ہے, ٹریٹی آپ کے پاس ہے نہیں ہے, there is no treaty ایسا. کریکٹ. سو ایک سجیشن ہے جو which can work, ٹھیک ہے.
سو ریئلٹی چیک کی طرف چلتے ہیں. ریئلٹی چیک یہ ہے کہ ٹریٹی نہیں ہے آپ کی اس ملک کے ساتھ, وہاں سے لوگ بلانا آپ کے لیے مشکل ہے, بلکہ بہت مشکل ہے. ناؤ اس کا حل کیا ہو سکتا ہے, اس کی سجیشن جو ہے وہ میں پیش کر دیتا ہوں. سجیشن یہ ہے کہ وزیر اعظم صاحب, پرائم منسٹر صاحب, عمران خان صاحب چلے جاتے ہیں صبح لنڈن. جناب لندن میں جا کے وہ ایک پریس کانفرنس کرتے ہیں. پریس کانفرنس کرنے کے بعد وہ کہتے ہیں جی کہ دیز آر دا چارجز, جو کہ ہمارے ملک کے اندر یہ چارجز ہیں میاں محمد نواز شریف صاحب پر, اور یہ پلی لی تھی انہوں نے. اب وہ پلی پہ بھی ڈیبیٹ کی جا سکتی ہے کہ وہ کیا ہے, میں اس پہ بعد میں آتا ہوں, لیکن یہ پلی لی جا سکتی ہے جناب کہ یہ انہوں نے پلی لے کے وہاں سے آئے تھے پاکستان سے, لیکن واٹ ایور ریزنز جو کہ اتنے کوئی ارجنٹ نظر نہیں آتے, اس کی وجہ سے ہی اسٹل پٹنگ اپ اوور ہیئر. اور وہ شاید دس تھنگ کین ورک. پرائم منسٹر خود جائیں, پریس کانفرنس کریں لندن کے اندر بیٹھ کے, اور وہاں پہ جو کوریڈورز آف پاور میں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں برطانیہ کے اندر, ان کو بتائیں کہ دیز آر دا چارجز, دیز آر دا ایشوز, جس کی وجہ سے میں خود آیا ہوں یہاں پہ اور میں پریس کانفرنس کر رہا ہوں, اور آپ سے یہ درخواست کر رہا ہوں برطانوی حکومت سے کہ جناب یہ آپ مجھے بندہ واپس. تو رانا صاحب کوئی لیٹر بھی لکھ سکتے ہیں, کوئی خط لکھا جا سکتا ہے پرائم منسٹر کی, وہاں پریس کانفرنس جا کے کرنا آپ کو لگتا ہے کہ لنڈن اتھارٹیز کی ان کو معاونت مل جائے گی یہ کرنے سے؟ دیکھیں آپ خط لکھیں, خطوط لکھیں, یا جتنے مرضی جو مرضی یہاں سے کرتے رہیں آپ کا جب ٹریٹی نہیں ہے, آپ کے پاس ایک بہت بڑا سیریس ایشو ہے. اف یو ریئلی وانٹ ٹو برنگ ہم بیک, دس از دا اونلی سولوشن وچ آئی کین سجیسٹ. اس کے علاوہ دیکھیں ایون فیلڈ جو کہ عدالت نے کہا, جس طرف نشاندہی کی جناب کہ میاں نواز شریف صاحب وہاں پہ بیٹھ کے تقاریر بھی کر رہے ہیں اور سیڑھیاں بھی چڑھ رہے ہیں, اینڈ ہی از لائک پرفیکٹلی فائن, ہی لکس پرفیکٹلی فائن. ٹھیک ہے, اللہ تعالیٰ ان کو صحت عطا فرمائے, ان کو بہت سے ایشوز ہیں میاں صاحب کو, بٹ دین اگین بالکل ہے, بٹ دین اگین وہ جو سیریس ایشوز ہوتے ہیں جس کی پلی لی جاتی ہے کہ کووڈ تھا وہاں پہ اور کووڈ کی وجہ سے وہاں پہ آپریٹ نہیں ہو سکے, سرجری نہیں ہو سکی, بٹ دین اگین آپریشن تھیٹرز جو ہے وہاں پہ آپریٹو ہے, اگر کوئی سیریس ایشو ہو تو وہاں پہ آپریٹ کیا جا سکتا ہے ایون ان کووڈ. بٹ دس شوز کہ ان کو سیریس ایشو نہیں ہے. ایشو ضرور ہے, اللہ تعالیٰ میں دوبارہ کہتا ہوں میاں صاحب کو صحت عطا فرمائے, لیکن ایشو یہ ہے کہ ان کو اتنے سیریس ایشوز نہیں ہیں. نا آپ کے پاس اور کیا ہو سکتا ہے, آپ کیا کر سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ کے پاس اور کیا طریقہ کار ہے ان کو واپس لانے کا؟ یعنی میرے نزدیک تو آپ کا خیال ہے حکومت ایٹ لیسٹ حق پر جانب ہے کہ وہ ان کو واپس لانا چاہتے ہیں؟ اگر سیریس مونا دیکھیں سیریسلی اگر لانا چاہتے ہیں نا آپ, تو میرے پاس جو سجیشن تھی میں نے رکھ دی. کتنی سیریسنس ہے حکومت کی آپ دیکھیں میرے خیال میں بالکل میری نالج یہ ہے کہ بالکل سیریس ہے اعمران خان صاحب انہیں واپس لانے میں, اینڈ عمران خان صاحب از سیریسلی کنسرنڈ کہ جناب وہ عدالتوں کے جو فیصلے تھے کہ جناب ایون فیلڈ کی بات ہوتی تھی, ایون فیلڈ اپارٹمنٹس کی بات ہوتی تھی کہ ایون فیلڈ اپارٹمنٹس جو ہے وہ ایشوز ہے, جے آئی ٹی نے اس میں کئی دفعہ اس پہ اپنی رپورٹ میں ذکر بھی کیا, انکاری بھی ہوتے رہے نون لیگ والے کہ نہیں جی اس کا تعلق کوئی نہیں ہے. بٹ دین اگین اسی ایون فیلڈ اپارٹمنٹ سے جاتے ہیں میاں صاحب, اسی جگہ پہ وہاں پہ میڈیا ٹاک ہوتی ہے, اسی جگہ پہ وہ رہائش پذیر ہے, اور ساری چیزیں وہ وہی ہیں. سو دس شوز. اور پھر جو مزے کی بات یہ ہے کہ دیکھیں آپ جو کرٹیسائز کر رہے ہیں میاں صاحب, جو کرٹیسائز کر رہے ہیں ٹھیک ہے, ان کے اپنے کچھ میں اندر کی بات یہ ہے کہ ہو سکتا ہے ان کے ساتھ کوئی کمٹمنٹس کی گئی ہوں آج سے 2 سال پہلے, وہ پوری نہیں کی گئی ہوں, جس میں ایک کمٹمنٹ یہ بھی ہو سکتی ہے یہ حکومت نے نہیں کی کمٹمنٹ, میں یہ بھی کلیئر کر دوں. ہو سکتا ہے کوئی کمٹمنٹس کی ہوں کہ جناب مریم بی بی ان کو جوائن کریں گی وہاں پہ اور یا ان کے ساتھ جائیں گی واپس, وہ نئی کمٹمنٹس پوری ہوئی, اسی لیے آپ نے دیکھا کہ 1 سال تک کوئی یہاں بالکل خاموشی رہی یہاں پہ. لیکن وہ خاموشی اس لیے ٹوٹ گئی, وہ چپ کا روزہ اس لیے ٹوٹا کہ وہ کمٹمنٹ پوری نہیں ہوئی. سو ناؤ دے آر اگریسو, ان کا ایک ہاسٹائل ایٹیچیوڈ ہے, اور اس کے بھی ریزنز ہیں, ملٹیپل ریزنز ہیں. ایک جو سب سے بڑا ریزن ہے وہ یہ ہے جناب کہ سینٹ کے الیکشنز اراؤنڈ دا کارنر. ایک دفعہ سینٹ کے الیکشن اگر ہو گئے اور یہاں پہ پی ٹی آئی کی یہاں پہ میجورٹی آ گئی تو پھر اپوزیشن کے پلے کچھ بھی نہیں رہے گا. جی نہال ہاشمی صاحب آپ کو ایک مرتبہ پھر خوش آمدید. میری کوشش تھی کہ میں آپ سے پہلے بات کروں اور آپ کا پرسپیکٹو پہلے آئے, پھر ہم رانا مبشر صاحب کا تجزیہ اس پہ حاصل کریں, لیکن تھینک یو فار جوائننگ اس اگین. یہ فرمائیے گا, ابھی آپ نے گفتگو سنی ہے, یہ بڑی ایک بات ہے کافی ڈیمنگ قسم کی جو کہ رانا صاحب نے کی ہے. ابھی انہوں نے فرمایا ہے, وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ کچھ کمٹمنٹ تھی جناب نواز شریف سے ان کے جانے سے پہلے,
جو کہ غالباً پوری نہ ہوئی، یا ان کے ذہن میں کوئی کمٹمنٹ تھی جو کہ غالباً پوری نہ ہوئی. اور ہم نے یہ بات سنی ضرور تھی کہ انہوں نے کہا تھا کہ جب تک مریم بی بی نہیں آتی ہیں تب تک وہ اپنا علاج نہیں کروائیں گے. یہ انہوں نے ایک شرط رکھی تھی، ایک کنڈیشن رکھی تھی. کیا یہ وجہ ہے کہ آپ کی تقاریر میں ایک اگریشن نظر آ رہا ہے؟ اور آپ کیونکہ خود بھی لائر ہیں تو یہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے آج آپ ریمارکس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ کیا یہ مزید مشکلات آپ سمجھتے ہیں کہ بڑھ گئی ہیں آپ کی جماعت کے لیے، جب جسٹس محسن اختر کیانی یہ کہہ رہے ہیں کہ سسٹم کی تضییق ہے جناب نواز شریف صاحب کا نہ آنا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں تو لائر جب آپ نے بات کی، میں ایک پریکٹسنگ لائر ہوں، مجھے شرم آئی اس بات سے کہ ہماری عدلیہ اس طرح کی ریمارک اگر دیں گی تو کیا یہ ریمارک جنرل مشرف صاحب کے لیے دیا انہوں نے؟ اور جو ابھی تجویز پیش کی رانا صاحب نے کہ جناب پریس کانفرنس کیا جائے، تو یہ پریس کانفرنس کیا جنرل مشرف صاحب کے لیے بھی ہوگا؟ اور عدلیہ کا کام ریمارک دینا نہیں ہوتا ہے، فیصلہ کرنا ہوتا ہے. تو کیا ریمارک دیے گئے ارشد ملک کے خلاف؟ کیا یہ ریمارک دیا گیا کہ پیناما میں 451 لوگوں کے نام تھے تو اب صرف ایک آدمی کے لیے کیس چلا اور ایک ہی آدمی کو جی آئی ٹی بنا کے پیناما میں بلایا گیا، پھنسایا گیا اور اقامہ میں نکال دیا گیا؟ نواز شریف بات آئیں گے اور 100% آئیں گے، مگر یہ گورنمنٹ نہیں لا سکتی. وہ آئیں گے آئیں گے جب ان کا علاج مکمل ہوگا، جب ان کے ڈاکٹرز ان کو اجازت دیں گے تو وہ ضرور آئیں گے. اور وہ کچھ بات کے نہیں کرتے. گورنمنٹ آف پاکستان کی پوری کیبنٹ نے اس سے فیصلہ دیا تھا، اور جو ہاسپٹل تھا، جو ڈاکٹر تھے، ڈاکٹر یاسین راشد صاحب تھے، فیصل سلطان صاحب تھے، ڈاکٹر طاہر شمسی صاحب تھے، ان سب کا تو آپ اس طرح کے کسی 3 ٹائم پرائم منسٹر کی تصدیق کرتے ہیں اس طرح کی باتیں کر کے، اور ان کی نہیں کرتے. آپ کروڑوں پاکستانیوں کی تصدیق کرتے ہیں. ہر آدمی کو فریڈم آف ایکسپریشن کا حق ہے، اور وہ حق آپ سے جو ہوتا ہے آپ کریں. آپ سکتے لے رہے، ہم بھی دیکھیں گے. اور کیا پاکستان کی ٹاپ پرائورٹی نواز شریف کو واپس لانا ہے یا مہنگائی کا خاتمہ کرنا؟ دوائی کو 264% مہنگا کر دیا. کیا اس پہ بات نہیں ہونی چاہیے؟ کیا اس پہ بات نہیں ہونی چاہیے کہ دونوں پہ ہونی چاہیے. وہ ملک گندم امپورٹ کر رہا ہے. کیا اس پہ بات نہیں ہونا چاہیے کہ نواز شریف کے دور میں چینی کس قیمت پہ تھی، آج چینی کس قیمت پہ؟ کیا اس پہ بات نہیں ہونی چاہیے کہ بجلی کی نرخ کہاں پہ پہنچ گئی، گیس کی سپلائی کیوں رک گئی ہے؟ کیا اس پہ بات نہیں ہونی چاہیے کہ پیٹرول نواز شریف کہاں چھوڑ کے گیا تھا، آج پیٹرول کا ہے؟ کیا اس پہ بات نہیں ہونا چاہیے کہ بے روزگاری اپنے عروج پہ اور اس ملک کے نوجوان بے روزگار گھوم رہے؟ کیا اس پہ بات نہیں ہونا چاہیے کہ طالب علم جو آج ہے اپنی ڈگریاں لے کے در در کی ٹھوکر کھا رہے؟ کیا اس پہ بات نہیں ہونا چاہیے کہ پاکستان سے کسان بھوکوں مر رہے؟ تو آپ تک ٹاپ پرائورٹی نواز شریف کو ایشوز تو ہیں موجود نہال صاحب، اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے، لیکن دونوں پہ بات ہونی چاہیے. یہ بتائیے گا لیکن نہال صاحب، کیونکہ آپ خود لائر ہیں، یہ فرمائیے گا کہ پھر آپ کی اب جماعت کیا لیگل آپشنز تلاش کرے گی؟ توشہ خانہ کیس میں جیسے کہ آپ کو علم ہے ان کو آلریڈی اشتہاری قرار دیا جا چکا ہے. لیگل نہیں ہے، یہ پولیٹیکل موٹیویٹڈ کیس ہے، اس لیے پولیٹیکلی اسے ہینڈل کیا جائے گا. اچھا، لیگل میٹر. اگر لیگل میٹر ہوتا تو 450 لوگوں کا پیناما میں کیس چل رہا ہوتا. اگر لیگل میٹر ہوتا تو پاکستان میں ہر آدمی کے لیے جی آئی ٹی بنایا جاتا. یہ لیگل میٹر ہی نہیں ہے. اچھا، آپ پولیٹیکلی اس کو ہینڈل کریں گے، یعنی کہ کوئی پلی وغیرہ ظاہر ہے اب اس میں آپ کی طرف سے بھی تو کوئی پولیٹیکل پارٹی پولیٹیکل پارٹی پولیٹیکلی ہینڈل کرے گی. پولیٹیکل پارٹی ہے، ہم پولیٹیکل ہینڈل کریں گے انشاءاللہ. ہاں، ملک سے بھاگ کے. ہاں ٹھیک ہے، اچھا صحیح ہے جی. لیکن کوئی قانونی چارہ جوئی بھی اب اس میں ہے، یہ ایک بڑا تقاضا ہوگا. لنڈن سے ایکسٹریڈیشن غالباً اس طرح سے پاسبل نہیں ہوگی. کوئک ریمارکس فرام ایوری ون، اسٹارٹنگ فرام مراد صاحب، پھر نہال صاحب، پھر رانا صاحب. جی مراد صاحب. جی، ایک آدمی کنوکٹڈ یہاں پہ اشتہاری ہے، اس ملک کا بھاگا ہوا ہے، صحت مند ہے، بیٹھ کے پالیٹکس کر رہا ہے، الطاف حسین کا ٹوین بن چکا ہے اور وہاں سے سب کچھ چلانے کی کوشش کر رہا ہے. مجھے تو شرم آئے اگر میرا لیڈر ایسی حرکت کرے، میں 1 سیکنڈ میں چھوڑ کے چلا جاؤں اس پارٹی کو. ان کو مجھے تو سمجھ نہیں آتی کہ لوگ سپورٹ کس طرح کرتے ہیں اس قسم کے لوگوں کو اور کہتے ہیں کہ جی وہ ہمارا لیڈر ہے. ان کو شرم آنی چاہیے ایسی باتوں پہ. ایک بندہ جو اس ملک کے اندر کنوکٹڈ آدمی ہے، ایک آدمی جس کے وارنٹ نکلے ہوئے ہیں، ایک آدمی جس نے اس ملک کے ساتھ اتنی زیادتیاں کی ہیں. آپ نے سنا ہے ڈاکٹر صاحب ابھی وہ حوالہ دے رہے تھے نہال صاحب کے، جتنی امپورٹنس ہم نواز شریف کو دیتے ہیں ہمیں دینی نہیں چاہیے. He is a convicted criminal. انہوں نے ڈاکٹر صاحب ابھی جنرل مشرف کا بھی حوالہ دیا ہے، انہوں نے یہ بھی کچھ کیسز کا تذکرہ کیا ہے. نواز شریف is over and done with.
نہ وہ الیکشن لڑ سکتا ہے، اس کو سیدھا جیل جانا چاہیے اور آگے جیل میں اپنا ٹائم گزارے چپ کر کے، دیٹس اٹ۔ اگر ان کے پاس آگے کوئی اور نواز شریف فیملی میں سے کوئی اور بندہ یہ کبھی چن نہیں سکتے۔ وہ تو آپ نے چن لیا ڈاکٹر صاحب، وہ تو نہال صاحب نے بڑا کیٹیگوریکلی بتا دیا ہے کہ جب تک ان کے علاج کرنے والے ان کے جو معالجین ہیں بوٹ پالشرز وہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، سو اس لیے اسی پارٹی میں سے آپ دیکھنا کوئی اور نکل کے آگے بیٹھ جائے گا، کیونکہ وہ ٹرسٹ ہی نہیں کرتے اپنی پارٹی میں کسی اور کو۔ جی نہال صاحب، وہ کہہ رہے ہیں ہر چیز کا تقاضا یہ ہے کہ جناب نواز شریف صاحب واپس آئیں، اور جن ایشوز پہ آپ نے بات کی ہے بالکل آپ حق بجانب ہیں، بطور اپوزیشن آپ کا کام ہی یہی ہے کہ آپ جہاں پر غلط سمجھتے ہیں وہاں پر آپ کریکشن کریں، کورس کریکشن کریں حکومت کی، لیکن اس حوالے سے بھی تو بات ہونا کہ اگر واپس آئیں، 2 عدالتیں ان کو باقاعدہ طور پر بلا رہی ہیں، اور بلکہ سپریم کورٹ نے بھی جب ان کو 6 ہفتے کی باقاعدہ ہیلتھ گراؤنڈز پر دی تھی ایک انہوں نے رعایت، تو پھر اس کے حوالے سے بھی اس کے بعد بھی ایسا ہم نے علاج نہیں دیکھا تھا جناب نواز شریف کا، تو لہٰذا تقاضا یہ ہے، حکومت یہ کہہ رہی ہے کہ آپ واپس آئیں۔ الحمدللہ آئیں گے اور بڑے دھوم دھڑکے سے آئیں گے، اور ان کا آنا موجودہ گورنمنٹ یہ کٹ پتلیوں کو برداشت نہیں ہو پائے گا۔ گورنمنٹ کا کام ہے لوگوں کو ریلیف دینا، اور یہ ان کی زبان دیکھیں یہ کس طرح سے نام لیتے، 3 ٹائم پرائم منسٹر پاکستان کا دا موسٹ پاپولر لیڈر کا نام اس انداز میں لے رہے ہیں، کیا یہ کسی اور کا نام اس انداز میں لیں گے؟ یہ بیچارے یہ چھوٹے سوچ رکھتے ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں کہ نواز شریف کس آدمی کا نام ہے۔ یہ وہی نواز شریف ہے جس نے پوری دنیا کو رد کر کے پاکستان کو نیوکلیر طاقت اور جوہری طاقت بنایا تھا۔ جی رانا صاحب آئیں گے، اور دیکھیں ہماری پارٹی کا سر کب آئیں گے یہ بھی بتا دیں تاکہ پارٹی ہے نہال صاحب صرف اتنا فرما دیں کہ کب تک واپسی ہوگی، کیونکہ مجھے یقین ہے کہ آپ کی جماعت میں بھی بڑی خوشی کی لہر دوڑے گی ان کے واپس آنے پہ، تو کب ہوگی؟ میری جماعت میں نہیں، پورے پاکستان میں دوڑے گی، پورے پاکستان میں دوڑے گی۔ یہ وہ آدمی ہے جو اپنی بیوی کو بستر مرگ پہ چھوڑ کے آیا تھا، یہ وہ آدمی ہے جو اپنی بیوی کو اور اس کے بعد اس کے ساتھ اللہ ان کے درجات بلند فرمائیں، بالکل کلثوم صاحبہ کیا گیا۔ آپ کو پتا ہے کہ ایک آدمی کا پلیٹلیٹ کیسے گر گیا؟ کیا ان کے خوراک میں دیا گیا، گھر کے کھانے بند کر دیے گئے اور پلیٹلیٹ ہسپتال سے پہنچا دیا گیا۔ آپ لانا چاہتے ہیں ان کو مارنے کے لیے، ان کو قتل کرنا چاہتے ہیں؟ رانا صاحب ہم افورڈ نہیں کر سکتے، یہ تو بات اپنی جگہ ہے کہ عدالت نے یہ بھی ریمارکس دیے تھے جب نواز شریف صاحب گئے تھے کہ کون ذمہ داری لے گا ان کی صحت کی، کیا حکومت ذمہ داری لے سکتی ہے، جس کے بعد ہم نے یہ فیصلہ سازی دیکھی تھی کہ ان کو باقاعدہ جانے کی اجازت کابینہ سے بھی اور ایون عدالت نے بھی اس حوالے سے اس کو انڈورس کیا۔ دیکھیں جی، پہلی بات تو یہ ہے کہ دیکھیں میں دوبارہ بولوں گا، تیسری دفعہ بولوں گا، اور جب ضرورت پڑے گی بولوں گا کہ اللہ تعالیٰ میاں نواز شریف صاحب کو صحت عطا فرمائے۔ جی آمین، اس میں کوئی شک نہیں ہے، سیاست اپنی جگہ، اللہ تعالیٰ ان کو صحت عطا فرمائے، اور جو کلثوم بی بی تھی ان سے بہترین یہاں پہ کوئی خاتون ہم نے دیکھی نہیں آج تک۔ خیر اینی ویز آگے چلتا ہوں، لیکن دیکھیں مجھے ایک بات سمجھ نہیں آ رہی، جو نہال ہاشمی صاحب نے کہا جناب کہ جنرل مشرف کے خلاف بھی کیا پریس کانفرنس کی جاتی، تو جنرل مشرف جب یہاں سے چلا گیا تھا تو اس کے خلاف کون لوگ تھے؟ آپ لوگ تھے، یعنی کہ مسلم لیگ نون والے تھے، آپ لوگ جاتے وہاں پہ پریس کانفرنس کرتے، اس کو لے کے آتے، ٹھیک ہے۔ خیر وہ آیا بھی یہاں پہ، آ کے اس نے چھوٹی چھوٹی عدالتوں میں دھکے بھی کھائے مشرف نے، اور اس کے بعد وہ جو کچھ ہوا وہ سب کے سامنے ہے، بٹ دین اگین آپ لوگ ضرور جاتے، کسی کو یہاں پہ وہ ایج نہیں دیا جا رہا، چاہے مشرف ہو، چاہے نواز شریف ہو، چاہے کوئی بھی ہو، اس کو ایج دینے کی میں کوشش نہیں کر رہا، قانون کا اطلاق سب پہ ہے۔ نمبر 2 دیکھیں بات سمپل سی ہے، سمپل بات ہے، ٹھیک ہے وہ واپس آئے میاں نواز شریف صاحب، اپنی بیٹی کے ساتھ آئے، وہاں پہ جناب ان کی بیگم بھی وہاں پہ بیمار تھی تب آئے، سب باتیں ٹھیک ہے، ان کی یہ سیکریفائسز بالکل سامنے ہے، سب کے سامنے ہے، اس پہ کوئی دو رائے نہیں ہے، بٹ دین اگین اب ایشو یہ ہے کہ میاں نواز شریف صاحب واپس چلے جاتے ہیں، واپس جا کے وہاں پہ اتنے عرصے سے رہ رہے ہیں، اب ان کو واپس آنا چاہیے نہیں آنا چاہیے، یہ تو وہ سیاسی فیصلہ ہے جو وہ کریں گے، بالکل ٹھیک ہے۔ ناؤ اگر وہ نہیں آتے اور اس وقت اگر وہ نہیں آ رہے اور وہاں سے بیٹھ کے تقاریر بھی کر رہے ہیں اور اسی ایون فیلڈ اپارٹمنٹ میں جاتے ہیں اور اسی ایون فیلڈ اپارٹمنٹ سے وہاں پہ پریس میڈیا سے ٹاک بھی کرتے ہیں اور اسی ایون فیلڈ اپارٹمنٹ کے وہاں سے سیڑھیاں بھی چڑھتے ہیں، سب کچھ ہوتا ہے، سو دیٹ شوز کہ وہ کتنی رسپیکٹ ہو رہی ہے یہاں کی عدلیہ کی، یہاں پہ عدلیہ جو بیٹھی ہوئی ہے اس کی کتنی رسپیکٹ ہو رہی ہے۔ دس شوز دس از اے سائلنٹ میسج ٹو دا کورٹس آف پاکستان، کہ پاکستانی کورٹس کو یہ سائلنٹ میسج جا رہا ہے اور یہ بار بار جا رہا ہے اور روزانہ جا رہا ہے، اس کا کوئی تدارک نہیں ہو رہا، نمبر 1۔ نمبر 2 دیکھیں
جو عمران خان صاحب ہیں، عمران خان صاحب نے ایک تقریر، اگر آپ کو یاد ہو، آئی ڈونٹ نو آپ لوگوں کے پاس کلپ ہے یا نہیں ہے، ایک تقریر کی عمران خان صاحب نے، اور انہوں نے کچھ عرصہ پہلے کہا، انہوں نے کہا جناب کہ جب میں سب پہ ہاتھ ڈالوں گا تو یہ سب لوگ اکٹھے ہو جائیں گے. وہ آپ دیکھ رہی ہیں، وہ سب لوگ اکٹھے ہو رہے ہیں. اچھا، جس میں ساری سب کی بات کی تھی انہوں نے کہ میں سب کو، کسی کو نہیں چھوڑوں گا، کسی کو نہیں چھوڑ. نہیں، عمران خان نے خود بولا ہے، یہ آپ کے میرے خیال میں اسٹیٹ ٹی وی پہ بولا تھا، اور انہوں نے خود بولا عمران خان نے کہ جب میں ہاتھ ڈالوں گا ان سب پہ، یہ سب لوگ اکٹھے ہو جائیں گے. وہ آپ سب دیکھ رہے ہیں یہاں پہ، سب لوگ اکٹھے ہو گئے. صحیح، وہی نا کہ ان کی جو تقریر تھی نا، یہ تو انہوں نے خطاب میں کہا، آپ کہہ رہے ہیں دیٹ از کمنگ ٹو ریئلٹی. دیٹ از کمنگ ٹو ریئلٹی، بالکل. ناؤ میرا سوال صرف یہ ہے، میں جو پوچھنا چاہتا ہوں، جاننا چاہتا ہوں ایز اے جرنلسٹ، ایز اے نیوٹرل جرنلسٹ، مجھے یہ جاننا ہے کہ میاں نواز شریف صاحب کی سیکریفائسز اپنی جگہ، میاں نواز شریف صاحب کی جو رسپیکٹ ہے وہ بالکل سر آنکھوں پہ، بٹ دین اگین اگر میاں صاحب نہیں آتے اس وقت، اور اس وقت اگر جو چپ کا روزہ رکھا ہوا تھا سال ایک کے لیے، وہ واقعی پھر ڈیل ٹھیک تھی؟ اچھا، ٹھیک ہے، مطلب ٹھیک ڈیل تھی نا، ڈیل اس پہ کمٹمنٹ پوری نہیں ہوئی. کوئکلی اس پہ نہال صاحب ریسپونڈ کر دیں گے. سوال آپ ہی کے لیے ہے، اس پہ جلدی سے جواب دے دیں، پھر میں اپنے دوسرے موضوع پہ بڑھوں گی، آپ سب کی طرف رخ کروں گی دوسرے موضوع پہ، لیکن اس کا جواب فرما دیں کیونکہ یہ آپ کی طرف ڈائریکٹڈ ہے. اوکے، نہال صاحب کو ہم ریکنیکٹ کرتے ہیں، اور مین وائل اپنے دوسرے موضوع کا بھی ناظرین اسی کے ساتھ آغاز کرتے ہیں. نہال صاحب جب ہمیں دوبارہ جوائن کریں گے تو یہ سوال یقیناً ان کے پاس میں دوبارہ لے کے جاؤں گی. ناظرین، اب بین الاقوامی سطح پر اور خاص طور پر خطے کی جو صورتحال ہے اس کو دیکھتے ہوئے اس وقت جو ہم حالات دیکھ رہے ہیں، ایمنسٹی انٹرنیشنل کا ایک دفعہ پھر سے ایسا لگ رہا ہے کہ جو آپریشن ہے ان کے لیے بہت بہت مشکل کر دیا گیا ہے بھارت میں، جس کی وجہ سے ان کو کلوز ڈاؤن کرنا پڑا ہے اپنا تمام آپریشن. دیکھتے ہیں کہ دوبارہ ریزیوم ہوگا یا نہیں ہوگا، لیکن سوال ملاحظہ کیجیے گا. جی ناظرین، اصل میں اب ہمارا سوال بھی یقیناً یہی ہے اور ہونا بھی یہی چاہیے. بینک اکاؤنٹ فریز کر دیے گئے ایمنسٹی انٹرنیشنل کے، اور کیا یہ چیز بڑے کوئنسائڈ کرتی ہے اس واقعے سے کہ ایمنسٹی انٹرنیشنل اس سے پہلے بار بار بھارتی گورنمنٹ سے، مودی حکومت سے یہ مانگ کر چکی ہے کہ جتنے پولیٹیکل ایکٹیوسٹ ہیں، جتنے جرنلسٹ ہیں، جتنے لیڈرز ہیں، ان کو رہا کیا جائے اور ان کے لیے زمین تنگ کرنا بند کی جائے. ایسے میں جو کشمیر میں، مقبوضہ جموں کشمیر میں جو صورتحال ہے ناظرین، وہ افسوس کے ساتھ اسی طرح سے جاری و ساری ہے. 5 اگست 2019 کے بعد سے جو حالات و واقعات ہیں وہ بھی افسوس کے ساتھ اسی طرح سے ہم لوگ دیکھتے ہیں. کیا یہی وجہ ہے کہ ایمنسٹی انٹرنیشنل کے لیے زمین تنگ کر دی گئی ہے بھارتی حکومت کی طرف سے؟ انہوں نے اپنے آپریشن سسپینڈ کر دیے ہیں، اپنا سٹاف وہاں سے لے آف کر دیا ہے، ریسرچ وغیرہ ہر کام روک دیا گیا ہے. اور اس کی وجہ جو بتائی جا رہی ہے آفیشلی اسپیکنگ، ایمنسٹی انٹرنیشنل نے 2 ٹوک الفاظ میں یہ کہا ہے کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے تمام اکاؤنٹس بھارت میں جو موجود تھے وہ فریز کر دیے گئے ہیں. تو کیا ایک واچ ڈاگ کے لیے، ایک بین الاقوامی واچ ڈاگ کے لیے جو حالات مشکل کیے گئے ہیں ان کی یہی وجوہات ہیں؟ اور ایون جو بابری مسجد کی ڈیمولیشن کے حوالے سے ناظرین جو آج بھارتی عدالت کا فیصلہ ہے، وہ بھی اس تناظر میں کیا دیکھنا غلط نہیں ہوگا؟ کیونکہ جو ہم نے اس وقت دیکھا کہ تمام جو لوگ تھے جنہوں نے بابری مسجد کو 1992 میں شہید کیا تھا، پہلے ہم نے آلریڈی ایودھیا ورڈکٹ دیکھ لیا ہے بھارت کی سپریم کورٹ کا، جو یہ کہتا ہے کہ اس مسجد کی جگہ اب وہاں پر ایودھیا مندر تعمیر کیا جائے. یہ پچھلے سال ہم نے بدقسمت فیصلہ دیکھا تھا، اور آج ہم نے مزید بدقسمتی کا مظاہرہ بھارتی کورٹ کی جانب سے ہوتا ہوا دیکھا، جب تمام ان لوگوں کو اکوٹ کر دیا گیا، باعزت بری کر دیا گیا اس بات سے جنہوں نے بابری مسجد کو 1992 میں شہید کیا تھا. تو خیر، یہ ایون بابر قادری کے حوالے سے بھی جو تمام معاملات ہیں وہ بھی ہمارے سامنے ہیں کہ کس طرح سے ایک پولیٹیکل ایکٹیوسٹ کو، جرنلسٹ کو، جو تمام لوگوں کو بھارت میں نشانہ بنایا جا رہا ہے. تو افسوس کے ساتھ ایون بابر قادری اس جو بربریت ہے اس سے بچ نہ پائے. تو ایسے میں جو اٹ سیلف سوال ہے اس کو ٹیبل کرنا بڑا ضروری ہے کہ بابری مسجد کے حوالے سے جو اس کی ڈیمولیشن کے جو تمام گنہگار تھے یا کلپرٹس تھے ان کو بھی اکوٹ کر دیا گیا ہے، اور صرف وجہ جو بتائی گئی ہے وہ میئر لیک آف ایویڈنس ہے. یہ کیا ہم تمام کے لیے ایک باعث تشویش، ایک بہت ویسی بات ہے؟ خیر، رانا صاحب سے اس کا باقاعدہ آغاز کریں، لیکن نہال صاحب آپ پہلے، اس سے پہلے اگر ویلکم بیک، میں آپ سے شاید رابطہ منقطع ہوا ہمارا، رائٹ، نہال صاحب سے دوبارہ رابطہ منقطع ہوا ہے. نہال صاحب کو دوبارہ ریکنیکٹ کرتے ہیں. رانا صاحب اس سوال کا جواب دیجیے گا،
ایمنسٹی انٹرنیشنل نے اپنے آپریشنز بند کر دیے ہیں بھارت سے. کیا یہی وجہ ہے کہ وہ ان کو ایک ٹف ٹائم دے رہے تھے جو برداشت نہیں ہو پا رہا تھا مودی حکومت کو؟ وہ دیکھیں، آپ اتنے اچھے شوز کرتی ہیں وہاں پہ، جب ان کو ٹف ٹائم دیتے ہیں انڈین جرنلسٹ کو آپ دیتی ہیں ٹف ٹائم. ناؤ دا ایشو از کہ یہاں پہ دیکھیں یہ مودی جو سلطان رائی بنا ہوا تھا، یہ کہتا تھا جناب میں کتنے عرصے میں یہاں پہ جو کرفیو لگایا میں نے جموں کشمیر میں اس کو ختم کر دوں گا. آج ختم ہوا؟ آج تک ختم ہوا؟ کیا ہوا ہے؟ یہ بالکل اس کا آئی پرسنلی تھنک ہی شوڈ گیٹ ہز ہیڈ ایگزامنڈ، ہی شوڈ سی اے سائیکیٹرسٹ، اور اس کو مودی کو چاہیے کہ یہ جا کے اپنا علاج کروائے. یہ ساری دیکھیں یہاں پہ سارا ہندوستانی جو لوگ ہیں یا ہندوستان کی عوام جو ہے میجورٹی جو ہے وہ سینسیبل ہے، ٹھیک ہے. یہ ایک بیچ میں ان سے غلطی ہو گئی، ایک مودی آ گیا بیچ میں جو ان کا حکمران بنا دیا گیا، لیکن اس کا خمیازہ پوری ہندوستان کی قوم ادا کر رہی ہے اس وقت. ناؤ یہ اس نے جو حرکتیں کی ہیں اس کو بیک فائر ہوئی ہیں. دیکھیں، اور تھوڑا سا میں اگر انڈین فورسز کی طرف بھی اگر جاؤں تو دیکھیں جتنے وہاں پہ جرنیل بیٹھے ہوئے ہیں، انڈین جرنیل بیٹھے ہوئے ہیں، ان کی اسٹریٹجی دیکھیں. ان کی اسٹریٹجی ایسی ہے جیسے بالکل بچے نہیں ہوتے اسکول کے، اس قسم کی ان کی اسٹریٹجیز ہیں. مجھے تو سمجھ نہیں آتی انہیں جرنیل بنا کس نے دیا ہے. وہ جناب وہ جرنیل بنے ہوئے انڈین فورسز میں جو کہ کہتے ہیں جناب کہ ہم چائنا کو وہاں پہ ایسے شکست دیں گے اور ایسے شکست دیں گے، اور یہ ٹرمینالوجیز ایسی سی یوز کرتے ہیں کہ جو وہاں پہ اپلائی نہیں کرتی اس لینڈ پہ، اس جگہ پہ جہاں پہ جنگ لڑنے کی کوشش کر رہے ہیں. یہ کہ وہاں پہ یہ ایسی ایسی ٹیکنالوجیز یوز کر کے نام دیتے ہیں وہاں پہ، میں اس پہ ڈیٹیل میں اس لیے نہیں جاؤں گا، آئی ہیو ریزنز فار دیٹ. سو وہ اینی ویز وہ کہتے ہیں جناب یہ ہم اسٹریٹجی ایوالو کریں گے، ایسے کریں گے، ہم اس طرح چائنا کو جناب ہم نیل ڈاؤن کر دیں گے. دے ڈونٹ نو جیک اباؤٹ آل دیز تھنگز. ان کو کچھ سمجھ نہیں آ رہی انہوں نے کرنا کیا ہے. اور وہی جو انڈین جرنیل بیٹھے ہوئے ہیں وہ دین اگین وہ بھی ایک ایسی مصیبت میں ڈال رہے ہیں انڈین عوام کو، اور اوپر سے مودی ڈال رہا ہے. یہ تو ایک سینیریو ہو گیا. ناؤ کمنگ بیک ٹو دا واچ ڈاگس. اب واچ ڈاگس کے ساتھ اگر کوئی سچی بات کرے گا اور اس کو آپ جناب اس کے اکاؤنٹس فریز کر دیں اور اس کو جناب اس کو پش کریں، اس کو را کے ایجنٹوں کے تھرو راتوں کو جا کے، اور آپ ان کو بولیں کہ جناب ان کو ہراس کریں ان کے وہاں پہ سٹاف کو، اور وہاں پہ جناب وہ انڈین لڑکیوں سے آپ ہراس کروائیں، اور وہ جو انڈین لڑکیاں وہاں پہ جو پے رول پہ ہیں را کے ان سے ہراس کروائیں، اور آپ اس کے علاوہ جناب ان کے جو یس ایگزیکٹلی آپ اس قسم کی حرکتیں کریں گے. ٹھیک ہے، آپ بلو دا بیلٹ کھیلنا چاہتے ہیں ایک واچ ڈاگ کے ساتھ، اچھا ہے، گڈ فار اس. آپ خود ایکسپوز ہو رہے ہیں. انڈیا خود کو ہنی ٹریپ کرنے کی کوشش کی گئی. بالکل کی گئی، ایک دفعہ نہیں 10 دفعہ کی گئی، اور ایسے بھونڈے طریقے سے کی گئی. میں تو یہ کہوں گا را والوں کو کہ تھوڑی سی اسٹریٹجی جو ہے جو چینج کر لیں، بڑی آبسولیٹ اسٹریٹجیز ہو گئی ہیں یہ. اینی ویز آپ نے کرنا ہے آپ کرتے ہیں، لیکن خود ایکسپوز ہو رہے ہیں. آپ خود ایکسپوز ہو رہا ہے انڈیا، خود مودی ایکسپوز ہو رہا ہے، خود انڈین فورسز ایکسپوز ہو رہی ہے. لیکن سفر کون کر رہا ہے؟ میجورٹی جو لوگ بیٹھے ہوئے ہندوستان میں وہ بےچارے سفر کر رہے ہیں. جو مودی سے ان سے غلطی ہو گئی کہ مودی کو لے آئے، وہ خود کہتے ہیں ہم سے غلطی ہو گئی کہ ہم اس کو کہاں سے لے کے آگے. آپ واچ ڈاگ کو جب کریں گے تو سگنل کیا جائے گا؟ واچ ڈاگ ہے، ایمنسٹی انٹرنیشنل ہے، ابھی اور بھی بڑے آئیں گے سامنے، اور واچ ڈاگس بھی سامنے آئیں گے آپ کے سامنے. کچھ دنوں میں ان کی بھی یہاں پہ رپورٹیں آنی شروع ہو جائیں گی. آپ ان کو جب دیکھیں گے نا، آپ انٹرنیشنلی کیا میسج کنوے کر رہے ہیں، آپ یہ جو میسج جو کنوے کر رہے ہیں وہ بھی آپ کے گلے پڑے گا، وہ بھی آپ کے گلے پڑے گا، یہ مودی کے گلے پڑے گا. ریپرکشنز تو ہونی چاہیے نا. دے شوڈ ناٹ بی ایبل ٹو گیٹ اوے ود اٹ دس ایزیلی. جتنا وہ ماضی میں ہر چیز کو کر کے دے گیٹ اوے ود اٹ ویری ایزیلی. یہ نہیں ہونا چاہیے. ایٹ لیسٹ اس میں تو مختلف کچھ ہو نا، منفرد بات. دس از اے میسج ٹو آل دا واچ ڈاگس، آل دا واچ ڈاگس. ٹھیک ہے کہ جناب یہ آپ کے ایک واچ ڈاگ کے ساتھ یہ ہو رہا ہے، آپ کی بھی اگلی باری آپ لوگوں کی ہے. تو آپ لوگوں کو سمجھ آ جائے گی، آپ کو لگ پتا جائے گا کہ وہاں پہ ہوتا کیا ہے. یہ مودی کا مائنڈ سیٹ جو ہے نا، یہ میں پھر بولوں گا، ہی شوڈ گو. بڑے اچھے سائیکیٹرسٹ بیٹھے ہوئے وہاں پہ ہارلے اسٹریٹ میں، کسی کو بلا لے وہاں سے، اس کا اپنا علاج کروائے مودی، تو ٹھیک ہو جائے گا. لیکن ابھی جو ہے جس طریقے سے کر رہے ہیں پورے ہندوستان کو صحیح. رائٹ. یہ اب لیوکریٹو مارکیٹ کے طور پر کب تک دنیا دیکھے گی بھارت کو؟ ون ہیز ٹو گیٹ اوور دس. یہ نہال ہاشمی صاحب بھی ویسے میں جوائن کریں. نہال صاحب ویلکم بیک. شکریہ آپ کہ آپ نے دوبارہ
آپ سے رابطہ میرا منقطع ہوا تھا. میں اس وقت بھی آپ سے رانا صاحب کا ایک سوال تھا جو آپ کی طرف ڈائریکٹ کرنا چاہ رہی تھی. خیر میں آپ کی طرف آتی ہوں شارٹلی, بس ہمارے ساتھ ہی بنے رہیے گا تاکہ میں اس موضوع پہ بھی آپ کا کامنٹ لوں, اور اس کے بعد ہم نے احتساب کے حوالے سے ذرا طویل گفتگو کرنی ہے, تو پلیز اسٹے ود اس آپ کا, تاکہ رابطہ ہم سے نہ ٹوٹے. ڈاکٹر صاحب, ڈاکٹر مراد, آپ بتائیے گا یہ جو بھارت کے حوالے سے ایک سینیریو بنتا ہے, یہ تو یقیناً اس میں تو اپوزیشن بھی اور گورنمنٹ بھی کسی کا کوئی فرق نہیں ہے, ایوری بڈی ہیز دا سیم اسٹینڈ, لیکن صرف اتنا بتا دیں یہ ایک ہر ذہن سوچنے پر مجبور ہے کہ بھارت کوئی بھی اس قسم کا اقدام کرے. اب ایمنسٹی انٹرنیشنل کے ساتھ انہوں نے ایسا کچھ کیا ہے, پاکستان میں اگر ایسا کوئی واقعہ ہوتا کسی واچ ڈاگ کے ساتھ تو آپ اس کے ریپرکشنز دیکھ سکتے تھے, 100 جگہوں پہ رونما ہوتے. پاکستان اسپیسیفک اگر یہ باتیں ہوتی تو ان دیٹ کیس, لیکن انڈیا پہ یہ چیزیں, یہ انٹرنیشنل قوانین کیا لاگو کم ہوتے ہیں؟ کیا اس کی وجہ آپ آئیڈینٹیفائی کر رہے ہیں؟ دیکھیں مونا, سب سے پہلے تو میں یہ بتاؤں کہ جتنا پرائم منسٹر عمران خان صاحب نے کشمیر کا ایشو اور انڈیا کا جو یہ نازی گورنمنٹ ہے اس کا ایشو 2 دفعہ وہ یونائیٹڈ نیشنز پہ سپیچز میں آپ نے سنا ہے, آج تک کبھی اس طرح یہ نواز شریف یا زرداریز یا بھٹوز انہوں نے کبھی نہیں کیا. جس طرح کی سپیچز 2 ہو چکی ہیں اس وقت. مودی جو ہے ہی از دا نیو فیس, وہ نئی شکل ہے. جس طرح نواز شریف جو نئی شکل ہے الطاف حسین, اسی طرح الطاف حسین کی نئی شکل ہے, اسی طرح مودی جو ہے نا وہ نئی شکل ہے ایڈولف ہٹلر کی. سو انڈیا جو ہے وہ ایک RSS گورنمنٹ جو چل رہی ہے وہ ایک نازی گورنمنٹ کا بالکل رول ادا کر رہی ہے اس وقت. جو انہوں نے کشمیر کے اندر کر رہے ہیں اس وقت, جو وہ اس وقت یہ مسجد والا جو آج آپ نے فیصلہ سنا ہے, یہ وہ چیزیں ہیں جو کہ بالکل ریشنل ان کا ہے ہی کوئی نہیں. میں آپ کو یہ بتاؤں کہ یہ چیزیں کیوں ہو رہی ہیں اور کیوں انٹرنیشنل جو کمیونٹی ہے وہ اس پہ کیوں نہیں کچھ کہہ رہی. یونائیٹڈ نیشنز میں بیٹھ کے گپ شپ ہو جاتی ہے, اس سے بات آگے نہیں چلتی, کیونکہ لوگوں کے فائنینشیل انٹرسٹ ہیں انڈیا کے اندر. بہت سارے ملکوں کے فائنینشیل انٹرسٹ ہیں انڈیا کے اندر, جس کی وجہ سے وہ کبھی بھی کوئی سٹیپ اٹھانے کے لیے تیار نہیں ہو رہا. ساری چیز اینڈ پہ آ کے وگل ڈاؤن اس پہ کرتی ہے کہ فائنینشیل انٹرسٹ کی وجہ سے کوئی کچھ نہیں کرے گا. ان کو کوئی پرواہ نہیں ہے کہ کشمیریوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے, ان کو کوئی پرواہ نہیں ہے باقی ملکوں کے. تو یعنی اس دفعہ بھی کچھ الگ ایکسپیکٹ نہ کیا جائے, امید نہ رکھی جائے کہ اتنے بڑے واقعے کے بعد بھی کچھ ہوگا. نہیں, ان سے آپ کوئی توقع نہ رکھیں, کیونکہ انہوں نے پہلے کیا کیا ہے کشمیر کو. یہ کل کوئی انڈر سیج ہوا ہے کشمیر. اتنا عرصہ گزر گیا اس بات کو کہ وہاں کے لوگوں کو ایک جیل میں بند کیا ہوا ہے اس مودی ہٹلر نے. سو وٹ ڈو یو تھنک اٹس گوئنگ ٹو ہیپن؟ نتھنگ از گوئنگ ٹو ہیپن. مگر ہم ایز اے گورنمنٹ, ہمارے پرائم منسٹر عمران خان صاحب اس ایشو کو کبھی بھی مرنے نہیں دیں گے. صحیح, رائٹ. ناظرین, بریک کی طرف ہم نے بڑھنا ہے اور بڑی کینڈیڈ خیر یہ بات ہے, اور جو فائنینشیل سٹیکس ہیں ان کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ بات بہت لوگ کرتے ہیں, لیکن یہ کب تک پریویل کرے گی, یہ ایک اصل میں بڑا سوال اہم ہے, $1 ملین سوال ہے. بریک کی طرف چلتے ہیں ناظرین, کوئکلی واپس آتے ہیں. نہال ہاشمی صاحب سے اسی موضوع پہ کامنٹ سن کے رانا صاحب بھی خیر کچھ ایڈ کرنا چاہ رہے ہیں, اور پھر تیسرے مچ اویٹڈ جو احتساب کے حوالے سے اب پورے ملک میں ایک بحث چل پڑی ہے اس کے بارے میں بھی بات کریں گے. اسٹے وتھ اس. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله
الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. جی ویلکم بیک ناظرین. نہال صاحب نے ویسے بھی گلہ کیا ہے, وہ کہہ رہے ہیں کہ ان سے ہم بات کم کر رہے ہیں, لیکن میری تو مسلسل کوشش ہے کہ ان سے ہم تھرو آؤٹ اسی طرح سے رابطے میں رہیں. نہال صاحب, اسٹیج از یورز, اسٹیج اب آپ کا ہے, آپ فرمائیے, اپنی بات ضرور کیجئے. ہم ایمنسٹی انٹرنیشنل پہ پہلے ذرا یہ بات کر لیں, یہی آپ سے سوال کہ کب تک یہ دوگلا رویہ ہمیں دنیا کی طرف سے نظر آئے گا, خاص طور پر جب بھارت اور پاکستان اور ایمنسٹی انٹرنیشنل کو کام کرنے سے بھی روک دیا گیا ہے بھارت سے. ایک تو اس پہ فرما دیں, پھر ہم اپنے جو احتساب کا موضوع ہے اس پہ کوئکلی آئیں گے. جی دیکھیں مونا, یہ جو ان کے سپریم کورٹ کی ججمنٹ ہے یہ آج پہلی نہیں ہے. اس سے پہلے انہوں نے بات کی کہ یہ زمین ہندوؤں کی ہے, مندر کی ہے, اور اس سے اور پہلے اگر آپ دیکھیں تو ہندوستانی عدالتوں نے جب نریندر مودی جیسا ایک قاتل شخص کو بری کر دیا اور اس کو چارج سے بے دخل کر دیا, اور میں سمجھتا ہوں کہ آج ضرورت اس بات کی ہے کہ پاکستانی سرکار, پاکستان کے ہیومن رائٹس کے جتنے بھی لوگ ہیں, ان کو چاہیے کہ بابر قادری کا جو FIR ہے اس ٹیلی ویژن اینکر پہ لگنا چاہیے جس نے اس کو کہا تھا کہ تم ہندوستان زندہ باد کا, اور اس نے کہا نہیں ہندوستان زندہ باد, اور اس کے اگلے دن اس کو قتل کر دیا گیا. تو یقیناً پھر وہ چینل, اس کے اینکر, اس کا پروڈیوسر, ہر کوئی اس کے قتل میں برابر کا ملوث ہے. انہوں نے ضرور استعمال کیا را کو, یا انہوں نے ضرور استعمال کیا ہوگا کرائے کے قاتل کو یا ہندوتوا کو, مگر اسے ہمیں بین الاقوامی فورم پہ اٹھانا چاہیے. اب رہ گیا جو مراد راز صاحب نے بات کی, مجھے سن کے دکھ ہوا کہ آج جب ہم ہندوستان کے ساتھ ایک ساتھ کریں, ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ آذربائیجان کی طرح جس طرح انہوں نے نیگورنو کاراباخ کے لیے گھس گئے, اسی طرح ہمیں بھی گھس جانا چاہیے. کشمیر میں یہ ہمارا علاقہ ہے, مگر یہ بیچارے کمزور حکومت ہے, کٹ پتلی لوگ ہیں. یہ آج بھی نواز شریف کو یاد کر رہے ہیں, بلاول کو یاد کر رہے ہیں, یہ آج بھی پاکستانی گورنمنٹ کا مرد ہے. اگر ان کی مضبوط گورنمنٹ ہوتی تو یہ یقیناً اس بات کو لے جاتے بین الاقوامی فورمز پہ, اور وہاں پہ کہتے کہ بابر قادری کے ساتھ کیا رویہ اختیار کیا گیا ہے, بابری مسجد کے ساتھ کیا رویہ ہوا, اور یہ ہندوتوا سوچ ہے. یہ کوئی سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ کی ہندوستان میں, وہاں کی پوری مائنڈ سیٹ ہے, اور یہ پوری دنیا میں آج ہمارا فرض ہے کہ وہ مظلوم کشمیری اور بابر قادری اور ہندوستان کے مظلوم مسلمانوں کے ہم وکیل بنتے. مگر کیا کریں کہ آج جو وکیل بنا ہوا ہے وہ اپنے گھر سے باہر نہیں نکلتا, اور ان کو صرف ان کی بات, آج وہ ہمارا انتظار کریں, اور یہ نواز شریف کے پیچھے پڑ گئے. آج کشمیری, آج مظلوم ہماری حکومت جو ہے وہ لگی ہوئی ہے نواز شریف کی بیشنگ کرنے کے لیے, نواز شریف کو لانے کے لیے, اس کو لان تان کرنے کے لیے. ہمارا ماضی میں کردار تھا کہ ہم امہ کے لیڈر تھے, آج ہم امہ کے کیا اپنے خطے کے لیڈر نہیں بن سکتے. دیکھیں ہندوستان جو کچھ کر رہے ہیں, ہندوستان ٹکڑے ٹکڑے ہوگا انشاءاللہ. ہندوستان کے اپنے لوگ وہاں پہ جو آزادی کی تحریکیں چل رہی ہیں, وہ ناگالینڈ ہو, وہ آسام ہو, وہ کشمیر ہو, وہ پنجاب ہو, وہ جو بھی حصہ ہو, انشاءاللہ آپ وہ جو آج بور ہے وہ کاٹے گا. وہ دور نہیں جب ہندوستان کے اپنے جو نیچ ذات کے ہندو ہیں, چھوٹے ذات کے, کمزور ذات کے, وہ کھڑے ہو جائیں گے اس کے خلاف, اور یہ ملک معاشی طور پہ بھی برباد ہوگا اور انتظامی طور پہ بھی برباد ہوگا. جی ناظرین, احتساب کا جو ہمارا موضوع ہے اس کو ہم نے کوئکلی ٹیبل کرنا ہے, اور مراد راز صاحب آپ کوئکلی فرمائیے گا تاکہ پھر میں اگلے موضوع کی طرف بڑھوں جو احتساب کے حوالے سے ہم نے بات کرنی ہے. جی مراد صاحب. میں تو صرف یہ کہہ رہا ہوں جی کہ اس موضوع کے اوپر تو بات ہو چکی ہے, مگر the thing is آپ کو ریلیف تب ملے گا جب انٹرنیشنل کمیونٹی اس کے اندر انوالو ہوگی. اگر یہی چیز خدا نہ خواستہ پاکستان میں ہو رہی ہوتی نا,
تو آپ نے دیکھنا کہ ساری انٹرنیشنل کمیونٹی اس میں یہ تو بالکل اس میں تو کوئی یہ اس میں آپ کو 1% شک نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ آج انڈیا کے ساتھ ہو رہا ہے، سب کے فائنینشیل انٹرسٹ وہاں پہ ہیں، وہ کوئی کچھ کرنے کے لیے انٹرنیشنل کمیونٹی سے آ رہی ہیں. پاکستان ہوتا خدا نہ خواستہ سب نے جھنڈے کھڑے کر کے آپ کے سامنے اس وقت کھڑے ہونا. رائٹ ناظرین، کوئکلی ذرا بات اگر ہم کر لیں شاہد خاقان صاحب کے حوالے سے بھی، جو ان کو نیب میں آج طلب کیا گیا ہے، ایک یہ نیا کیس ہے، منفرد کیس ہے، ادر دین دا LNG ٹرمینل کیس. تو اب اس میں بھی دو باتیں آ رہی ہیں. اپوزیشن کہہ رہی ہے کہ یہ تمام کیسز ہو ہی اس لیے رہے ہیں کیونکہ ہم نے APC کی، لیکن حکومت اصرار کر رہی ہے کہ APC دراصل کی ہی اس لیے گئی ہے کیونکہ وہ اپنے گرد اپوزیشن شکنجا سخت ہوتے ہوئے دیکھ رہی تھی. نہال صاحب، یور پرسپیکٹو آن دس پلیز. عباسی صاحب نے بڑی زبردست بات کر دی جب ان کو بلایا گیا کہ جناب آپ نے یہ تقرریہ کی تھی، اپوائنٹمنٹ کیے تھے، تو آپ اس کو جواب دے. تو انہوں نے کہا میں مجاز تھا تو میں نے ہی تقرری کی تھی نیب کے چیئرمین کی. اس کو بھی ایک کیس بنایا جائے کہ ہم نے نیب کے چیئرمین کو اپوائنٹ کیوں کیا. اس تقرری پہ بھی مجھے میرے اوپر ایک کیس لایا جائے، ایک ریفرنس لایا جائے کہ میں نے نیب کے چیئرمین اپوائنٹ کیوں کیا. وزیر اعظم کا استحقاق ہے، اسے کروڑوں لوگوں کا ووٹ حاصل ہوتا ہے کہ وہ جسے چاہے اپنے ڈسکریشنری پاور میں اپوائنٹ کر سکتا ہے. تو آپ یہ بھونڈی طریقہ دیکھیں نیب کی اور موجودہ نیب نیابی ججوں کی، اس گورنمنٹ کی، کہ یہ آج اب شاہد خاقان عباسی کو گھیرنا چاہ رہے جس نے 24 کروڑ ٹیکس دیا ہے. عمران خان صاحب نے تو 2 لاکھ ٹیکس دیا ہے، شاہد خاقان نے 24 کروڑ پلس ٹیکس دیا ہے. آپ اس آدمی کو بلا رہے جس کا خاندان باپ دادا سے رئیس تھے. تو آپ اس طرح کے احتساب اگر کریں گے تو قوم دیکھ رہی ہے، قوم اندھی نہیں ہے، قوم دیکھ رہی ہے اور قوم بر وقت نکلے گی. ہاں، ویسے یہ بڑا انٹرسٹنگ کامنٹ تھا کہ نیب چیئرمین کو بھی ان کی تقرری بھی شاہد خاقان صاحب نے بطور وزیر اعظم کی تھی. مراد صاحب دیکھیں، بڑی سمپل سی بات ہے، جو کیس لگے گا جواب دینا پڑے گا، جا کے جواب دیں. اگر جواب ہیں، رسیدیں ہیں، جا کے دکھائیں اور وہاں سے نکل آئیں. اٹس ایز سمپل ایز دیٹ. اگر خدا نخواستہ میرے اوپر کیس ہوتا ہے، میں کہوں گا جی یا میرے پاس ثبوت ہے میری انوسنس کا، یا میرے پاس ثبوت نہیں ہے. اس سے آگے بات جو ہے نا، یہ ساری ڈرامے بازیاں ہیں، سارے چکر ہیں. if you are innocent, you're innocent. آپ کے پاس پروف ہے کہ نہیں ہے؟ اپارٹمنٹ خریدے گئے، سب کچھ کیا، آپ کو رسیدیں جا کے دکھا دیں بھائی. ان کے پاس بھی اگر جو کیس وہ کرتے ہیں آپ کے پاس پروف ہے، جا کے آپ کہیں وہ مراد صاحب وہ تو یہی کہتے ہیں کہ بات اتنی سمپل نہیں ہے جتنی آپ بتا رہے ہیں. باقی سارے APC کیا تھا، APC کچھ نہیں کر سکتی. APC نے نہ کچھ کر سکتا، ان کی تو آپس میں لڑائیاں نہیں ختم ہو رہی. سو اس لیے انہوں نے کچھ نہیں کرنا. یہ جس طرح رانا صاحب نے پہلے کہا، پلیز میری آخری بات سن لیں، جس طرح عمران خان صاحب نے ایک دفعہ نہیں 10 دفعہ کہا ہے کہ جب یہ سارے میں نے ان پہ ہاتھ ڈالا یہ اکٹھے ہو جائیں گے، تو آپ دیکھ لیں کہ کیسے اکٹھے ہوئے ہیں. مگر میں آپ کو ایک چیز گارنٹی سے بتا دوں، ان کے اکٹھے ہونے سے بھی کوئی فرق نہیں پڑنے لگا. آپ دیکھنا ان کی آپس میں لڑائیاں ختم نہیں ہونی، کیونکہ ان کے سب کے سیلف انٹرسٹ ہے. ان کا کوئی ایک یونائٹڈ فرنٹ نہیں ہے، ان کی یونائٹڈ چوری ہے صرف اس ملک. کیا واقعی اتنی سمپل چیزیں ہیں جتنی مراد صاحب بیان کر رہے ہیں کہ جائیں پروو کریں، یا پھر بڑی کمپلیکس چیزیں ہیں جیسے نہال صاحب کہہ رہے ہیں کہ عوام تو دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں، سمپل سی بات ہے، APC سے پہلے آپ چلے جائیں. APC کے ابھی کوئی یہاں پہ کاروائی شروع نہیں ہوئی تھی، تھوڑا سا پہلے چلے جائیں آپ. 24 سپٹمبر کو میں نے ایک شو کیا تھا اور میں نے کہا تھا کہ میں کوئی قانون کا ایکسپرٹ نہیں ہوں، لیکن جس طریقے سے کیسز چل رہے ہیں، چاہے امیر مقام صاحب کے ہوں، چاہے آصف زرداری صاحب کے ہوں، شہباز شریف صاحب کے ہوں، مولانا فضل الرحمان صاحب کے ہوں، اور چار ایک لوگوں کے اور 3-4 لوگوں کے اور ہوں، مجھے یہ لگتا ہے میں ریکارڈ پہ ہوں. 24 سپتمبر کو میں ریکارڈ پہ ہوں. میں نے اس وقت کہا تھا کہ جناب مجھے لگتا یہ ہے کہ 7-8 لوگ جو ہیں ان کو ہیٹ فیس کرنا پڑے گی عدالتوں کی. اس وقت تو APC نہیں تھی یار. سمپل سی بات ہے، کیسز جس دہج پہ پہنچے ہوئے وہاں پہ ان کو ہیٹ فیس کرنی پڑی تھی. اچھا، وہ تو اپوزیشن والے بھی آپ سے سوال کر رہے ہیں رانا صاحب کہ آپ نے یہ کیسے اسیسمنٹ دے دیا، آپ نے پری ایمپٹ کیسے کر لیا عدالت کو؟ پری ایمپٹ کی اس میں کوئی راکٹ سائنس ہے؟ اس میں کون سی راکٹ سائنس ہے؟ اس میں مجھے کوئی طوطے سے فال نکالنی ہے یا اسے نکلوانی ہے طوطے سے فال نکلوانی ہے؟ کیسز سامنے پڑے ہوئے ہیں. امیر مقام صاحب کا کیس سامنے تھا، آصف زرداری صاحب کا کیس سامنے ہے، شہباز شریف صاحب کا کیس سامنے تھا، مولانا فضل الرحمان صاحب. آپ اس کو اسٹڈی کر لیں یار، اس کو اسٹڈی کر لیں. اس میں کون سی راکٹ سائنس ہے؟ یا مجھے کسی نے ہجوم ہی نہیں آ کے بتایا؟ نہیں، یہ کیسز ہیں. اگر کوئی انویسٹیگیٹو جرنلسٹ ہوگا وہ جا کے اس کو کیسز کو ذرا ایک نظر پڑے گا، اس کو سمجھ آ جائے گی. اس میں کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے. ناؤ دا ایشو از کہ جو APC کی بات کر رہے ہیں بار بار، APC کے اندر ڈفرینسز ہیں اور سیریس ڈفرینسز ہیں.
اور یہ ڈفرینسز کب سامنے آئیں گے یہ مجھے نہیں پتا، لیکن ڈفرینسز بالکل ہیں اور بہت سیریس ڈفرینسز ہیں. یہ سامنے آئیں گے، کب آئیں گے یہ مجھے نہیں پتا. چلیں ناظرین، وائنڈ اپ کریں گے. یقیناً بہت سی باتیں تھیں جو ہم مزید کر سکتے تھے، انشاءاللہ ہوپ فلی کسی اور نشست میں. تھینک یو ٹو دا جینٹلمین رانا مبشر صاحب، جناب نہال ہاشمی اور ڈاکٹر مراد راس ہمارے ساتھ آج کی نشست میں تشریف فرما تھے. دیٹ ول بی آل فرام اس. انشاءاللہ پھر ملتے ہیں. ٹیک کیئر آف یور سیلز. اللہ حافظ.